सिगरेट की डब्बी एक दिन मुझे कहने लगा डब्बी रख ले। मैं क्या मुश्ताक साहब मेरे को है ना सिगरेट तुसी क्या कहते नहीं यार मैं नहीं पीना तो मैं तू मैं कहा फिर अहमद मुश्ताक साहब मैं इस डब्बी च सिगरेट नहीं पी सकता ए फिर मेरे को यादगारी रहेगी कहना नहीं तू पीना ना। मैं कहा ठीक है। मैं कहा मैं डब्बी रखी हुई। इल्म मुर्दा ये है कि जी आप जिस तरह आपने बड़े बड़े मकान बना लिए टेक्नोलॉजी बना ली ये कर लिया वो कर लिया लेकिन वो ह्यूमनाइज नहीं। तो वो जब तक वजदान नहीं उसके आएगा इल्म के अंदर तो वो इल्म फाशिस्ट ही रहेगा। मुनीर नियाजी की शायरी पे आपकी क्या राय है? बहुत आला बहुत आला बहुत आला। मैं तो उनका बड़ा वो हूँ मद्दाह बहुत ज्यादा। मैं उनका भी मद्दाह हूँ, मैं मजीद अहमद साहब का भी मद्दाह हूँ। बहुत बड़े शायर हैं। हाँ लेकिन वो और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने इस पे काम किया हुआ है। वो जो जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि वो बाकी ज़बानों को उन्होंने यानी कि उसमें जगह दी है, अपनी उर्दू ज़बान को बड़ा वसी किया है। और दूसरा ये है कि वो जो तरकीबें शरीरों का मसला है ना वो आप जो मर्जी कर लें आप देखेंगे कि जो जिसमें तरकीबें नहीं हैं और जिसमें वो एक आप उन मेटाफर से निकलने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर नज़म का बहुत ज़्यादा असर है। मॉडर्न पॉइंट मंजर होंगे कुछ फितरी कुछ इस तरह के उसमें नज़म का रंग होगा बहुत। ये जो है ना जो क्लासिकल फ्लेवर है ये वो है कि जो कलेक्टिव मेमोरी है उसके साथ रिकनेक्ट होने वाली बात। वो जो रेजिस्टेंस है ना गज़ल की कॉलोनियलिज्म की वो यही है कि आप जो मर्जी कर लें गज़ल के साथ उसकी जो सिन्फ है वो बड़ी वो आपने छेड़ा तो गई। नासिर के बारे में क्या राय है? बड़े अच्छे शायर बहुत आला। ये सारे बड़े आला जो 60-70s के जो पोएट थे बहुत आला है। अहमद मुश्ताक साहब देख लें क्या बात है। खुद ज़फ़र इक़बाल साहब कमाल। अहमद मुश्ताक की एक दफ़ा मैंने अंदाज़ा लगाया कि हर 20 साल बाद 150 सफ़े की शायरी छापते, यानी इतनी देर में इतना थोड़ा लिखकर। और अभी खैर ठीक ठाक वो फिर भी शायरी शुरू हो गई इकट्ठी। अभी वो तकरीबन 100 साल के होने वाले हैं। हाँ मैं उन्हें मिल के आया हूँ, मैं अमेरिका में मिलता रहता हूँ उनको। उस टाइम में पूरा दिन मैंने गुजारा उनके साथ। वाह 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 वाह। और वो क्या मुलाकात होगी। हाँ पूरा तो दिन। बड़े शायरों हाँ वो सिगरेट की डब्बी एक दिन मुझे कहने लगा डब्बी रख ले। मैं क्या मुश्ताक साहब मेरे को है ना सिगरेट तुसी क्या कहते नहीं यार मैं नहीं पीना तो मैं तू मैं कहा फिर अहमद मुश्ताक साहब मैं इस डब्बी च सिगरेट नहीं पी सकता ए फिर मेरे को यादगारी रहेगी कहना नहीं तू पीना ना। मैं कहा ठीक है। मैं कहा मैं डब्बी रखी हुई क्योंकि भाइयों ने मदद दी थी अहमद मुश्ताक ने। बड़े आला लोग हैं इनके मसले नहीं है ये कि भाई वो ये ना स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं जो बारी बारी आते हैं लिटरेरी स्टेज पे। उनमें से नहीं है ये लोग। ये अपने हुजरों में है अपने गेम है इनकी। मुनीर साहब भी ऐसे थे कि भाई ऐसे ही कोई भागना इधर पीछे पीछे वो कोई नहीं मस्ती। मुनीर तो बहुत मर्दम बेजार भी थे। हाँ, मिलने से हर आदमी को नहीं मिलता। नहीं तो अहमद मुश्ताक साहब वैसे ही के वैसे बिल्कुल नहीं मिलते किसी को। वो तो हमारी खुशबख्ती है कि मेरे साथ तो खैर उसके ज़माने से उनकी दोस्तियाँ यारियाँ हैं और बड़े आला आदमी हैं। वहाँ मेरी फिल्म माह मीर दिखाई जा रही थी ह्यूस्टन में तो उस पर टिकट थी। मैंने तो नहीं लगाई थी वो जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने कोई लगाई होगी कि भाई। तो मैंने फ़ोन किया ह्यूस्टन आते हुए आने से पहले कि अहमद मुश्ताक साहब वो फिल्म मेरी चल रही है उधर फ्रांस सिनेमा में लेकिन मैंने आपने सिनेमा में नहीं आना आपने मैं आपके घर आऊँगा और मैं आपको वो फिल्म दिखाऊंगा हम इकट्ठे बैठ कर। कहने लगा मैं तो टिकट खरीद भी ली अब देखे बगैर मेरे गए उन्होंने टिकट खरीद के वो आगे वो बैठे गए थे आके। कमाल आ गई। अच्छा शर्मा साहब आपने खुद अंग्रेज़ी पढ़ी उर्दू में खुद आप लिखते रहे लेकिन ये कि आप में जो यहाँ मकामियत का एक रचाव है यानी यहाँ का तहजीबी जो पस मंज़र है वो आप अपने सारे हर चीज़ में लेके चलते हैं। तो
تو یہ کس طرح آپ میں یہ تو ابھی پوچھ رہے تھے کہ سیالکوٹ کا کیا مسئلہ ہے، تو یہ سیالکوٹ ہی تو ہے. نہیں مطلب یہ بات کس طرح بندے میں آتی ہے؟ حواس اپنے جو ہیں اس کو آپ اوپن کریں اور ان کو ریسیو کریں چیزوں کو. مطلب ہے کہ علم بکواس ہے نا، اس لیے تو وہ کہتے ہیں نا علم و بس کریں اور یہ اور علم کے خلاف ہے، کیونکہ علم ہے ہی فاشزم. علم مردہ کہتے ہیں اس کو صوفی. علم مردہ یہ ہے کہ جی آپ جس طرح آپ نے بڑے بڑے مکان بنا لیے، ٹیکنالوجی بنا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن وہ ہیومنائز نہیں. تو وہ جب تک وجدان نہیں اس کے آئے گا علم کے اندر تو وہ علم فاشسٹ ہی رہے گا. دوسرے پہ قابو پانا، اس کو انسلیو کرنا، علم کا یہ کام ہے. دوسرے کو ٹوپی بنانا لوہے کی کہ بھائی پروگرام کر دو. یہ نہیں ہوتے تھے ہمارے زمانے میں بھی ہیں، ابھی بھی ہوتے ہوں گے شاید. وہ جو بڑے بڑے پیر بنے ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ یوں لکھا کرو، یہ کیا کرو، وہ اپنے شاگرد بناتے ہیں. تو وہ انسلیو کرنے والی بات ہے نا کہ میرے پاس اگر علم بہت زیادہ ہے تو میں اس کو یوز کر کے آپ کو اپنا متی بنا لیتا ہوں. اچھا اشفاق سلیم مرزا صاحب آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ سرمد جڑا جینیس ہے، تو مطلب اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ مجھے کیا، یہ تو نہیں مطلب کیا چیز آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے دوسرے لوگوں سے، دوسرے تخلیق کاروں سے؟ یہ تو مجھے تو سمجھ نہیں. میں تو یہ ہے کہ ویسے میں کلیشیز اور یہ اسٹاک قسم کے جو تھیمز ہوتی ہیں میں ان پہ میرا ویسے نیچرل ہے. مطلب میں نے وہ بھی رچاؤ کا حصہ ہے میرا کہ اگر شاید اس کے پیچھے ہمارے کالج کی کوئی بات ہو کہ ہمارے جو پہلا لیسن تھا ہمارا ڈاکٹر امداد حسین نے ہمیں سنایا بتایا، تو انہوں نے پہلے لیسن میں کہا کہ ایک کلیشیز ہوتے ہیں، کلیشیز کی انہوں نے ہمیں تعریف بتائی کہ کلیشے کیا ہے. اور تو وہ میں نے دیکھا کہ جتنا پاپولر کلچر ہے اس میں کلیشیز ہیں، مطلب فلموں میں اس میں کلیشیز ہیں جو چلتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے. تو ہم نے کہا بھائی اگر وہ کلیشے ہے تو کلیشے کو ایک تو توڑا جا سکتا ہے کہ وہ توڑ دیا آپ نے. ایک ہے کہ کلیشے کو ری انوینٹ کیا جائے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہر فلم میں دکھا دیا فرض کرو کہ بھئی ایک ایکسیڈنٹ ہے، تو آپ نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کر لیا. مثلاً ایک ایکسیڈنٹ ہوا جی تو گاڑیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، دو فقیر سے آتے ہیں اس طرح کر کے اور وہ مردوں کی وہ انگوٹھیاں اتارتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب یہ اس ایکسیڈنٹ تو کلیشے ہے لیکن اس کو انٹرپریٹ کر دیا اس نے. بھائی ہر چیز کلیشے ہے نا، ویسے تو دیکھا جائے مرڈر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس سے نکلنا ضروری ہے کیونکہ آپ کریٹ کر رہے ہیں، نئی چیز کریٹ کریں نا. پرانی کیا مطلب وہ ہوتا ہی ہے کہ کلاسک ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی امیٹیشن شروع ہوتی ہے. جیسے ایک فلم بن گئی ہے کلاسک، اس کی وہ ریپروڈیوس کر رہے ہیں کیونکہ مارکیٹ ہے اس کی. ایک شاعر نے بڑی اچھی غزل لکھ لی اور وہ بڑی پاپولر ہو گئی، اب اس نے ویسے ہی لکھنی شروع کر دی، ٹھیک کہ مارکیٹ ہے اس کی. تو وہ اس سے بچنا ضروری ہے نا. مطلب میں نہیں اس طرح کرتا کہ بھائی میں تو وہ چیز کر کے تو میں پھینک دیتا ہوں کہ بھائی یہ اٹس ڈن، ختم، میں پیچھے مڑ کے نہیں جاتا. یہ بندے میں کیسے چیز آتی ہے، یعنی یہ رویہ کیسے آتا ہے؟ اشفاق صاحب سے پوچھے، اشفاق سلیم مرزا سے کہ بھائی کیوں، کہاں سے آتی ہے. بالکل صحیح. نہیں میرا خیال ہے اس میں تو کچھ ویسے تو مطلب جسے کہتے ہیں خدا داد بھی ہوتی ہیں چیزیں اور ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، پھر بائیوگرافی آپ کی کہ بھئی آپ خمیر کہاں سے بنا ہے، کن لوگوں سے آپ ملے، کدھر صحبت کی، کدھر اپنا پھرے ٹرے جو بھی ہے. تو وہاں جا کے پھر آپ کو آپ ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا ہوتا لیکن وہ اس کا وہ بن رہا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں خمیر بن رہا ہوتا ہے آپ کی شخصیت. وہ ڈاکٹر نذیر کا بھی ایک آپ نے بڑا واقعہ سنایا کہ وہ کس طرح آپ کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور آپ. ڈاکٹر نذیر صاحب کا بھی بڑا اثر ہے نا میرے کو. اچھا اچھا. ان کے میں پچھلے دنوں میں حمید نسیم صاحب کی کتاب پڑھی تو ان کے ایک بھائی بڑے کلاسیکل میوزک میں. تم نے مجھے بھیجی، میں نے وہ پڑھی، موتی صاحب، میں نے ان کا گانا سنا. اچھا اچھا. پھر مودی شاہ صاحب کی جو تھی نا پوتی کا کیا پوتی ہے
وہ میں انگلینڈ میں لندن میں بیٹھ کے کوئی لیکچر سن رہا تھا، وہ میری بیوی نے تو ادھر کرنا تھا لیکچر، تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک لڑکی مجھے دیکھتی جا رہی وہ بڑی فیملیئر لگ رہی، تو ختم ہوا تو وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا اس طرح لاہور سے، یہ وہ کالج کی بات شروع ہو گئی، کہاں پڑھے آپ، یہ وہ، تو کہتی ہے کہ میں موتی شاہ کی پوتی ہوں۔ میرے اللہ، میں نے کہا دیکھو یار کہاں سے کہاں بندہ ملتا ہے۔ اچھا وہ ڈاکٹر نذیر والا کیا واقعہ تھا جو؟ یار وہ میں نے لکھا ہوا ہے، نہیں وہ بتائیں بھی وہ جو میں نے 1000 دفعہ بتایا بھی ہے، وہ جو پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی وہ تھی، کیسے ہوئی؟ میں نے بتایا نا بہت دفعہ انٹرویوز میں، پھر ایک دس ہوئے تھے کہڑے پیسے لگ رہے ہیں؟ ریپیٹیشن کچھ نہیں ہو، ہمارے جو پہلے دن میں گیا تو وہاں سیمینار کوئی ہو رہا تھا، تو میں فرسٹ ایئر میں تھا، فرسٹ ایئر کو تو پھول بناتے ہیں نا سارے، تو بھائی وہ آپ پوچھتے ہیں جی میں نے فیس فلان جمع کرانی ہے، جو میں نے فلان، تو وہ لیٹرین میں بھیج دیتے ہیں آپ کو، پھر وہ ہے دفتر، یا لڑکیوں کے کمرے میں بھیج دیں گے، تو وہ لڑکی آگے سے گالیاں شالیاں دیں گے۔ تو میں بھی فرسٹ ایئر میں تھا، لیکن وہ سیمینار ہو رہا تھا، میں نے کہا جی میرا نام بھی لکھ دیں، میں نے بھی بول رہا، انہوں نے کہا جی فرسٹ ایئر والا نہیں آ سکتا، یہ تو یونین کا فنکشن ہے۔ تو وہ کیانی صاحب کا بیٹا جسٹس کیانی جو تھے، وہ میرے والد کے بڑے دوست تھے، ان کا بیٹا سیکرٹری تھا ہارون سے میں نے اس دن میں نے کہا ہارون تمہیں یاد نہیں ہے؟ کہتا مجھے تو یاد نہیں ہے میں نے کہا تم بڈھے ہی ہو گئے بھائی۔ اس نے کہا، میں کہا یار کیا نہیں، I want to do this۔ اس نے کہا اگر وقت بچ گیا تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ وقت بچ گیا 5 منٹ کے، کیا میں نے بھی جا کے بول دیا۔ اس میں کون ہے جی؟ طارق علی، امتیاز جاوید، سینئر لوگ، علی کاظم۔ وہ رزلٹ آیا تو مجھے پہلا انعام مل گیا۔ میں یوں لکھا کہ سامنے یہ کھڑے ہیں سینئرز، میں نے کہا اب یہ میرا ریکارڈ لگائیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے۔ انہوں نے کہا بھائی کانگریچولیشن، مبارک ہو، یہ وہ فلاں فلاں، تمہیں ہمیں چائے پلانی پڑے گی، سموسے کھلاؤ، یہ وہ، کینٹین چلو۔ میں نے کہا پھر کوئی شاید شرارت ہو، لیکن وہ جینون تھا۔ ہاں وہاں چائے شائے پی رہے ہیں، یہ وہ، تھوڑی دیر بعد وہ اب ان سے دوستی ہو گئی ہے جی، وہ سینئر لوگوں سے۔ دوسرے دن کینٹین میں بیٹھے نا صبح، تو ایک ادھر کھسک گیا، ایک ادھر کھسک گیا، ایک ادھر کھسک گیا۔ میں نے کہا یہ کدھر گئے؟ دیکھا تو ایک بندہ نکر اس نے پہنی ہوئی اور بنین اوپر پہنی ہوئی، لمبے بال ہیں اس کے۔ تو آئے کاکا تو ایسے کر رہے ہیں، تیری کلاس اندر ہو رہی ہے، تو چائے پی رہے تھے؟ ساتھ ہی میرا بازو پکڑ لیا۔ میں کہا کوئی مالی ہے، کون ہے؟ ہم نے سوچا گورنمنٹ کالج بھائی، کلونیل گلوریس تھا یہ تو، مگر وہ بہت بڑا شخصیت، مجھے پکڑ کے کلاس میں لے گئے۔ تو کلاس میں وہ ایم کلیم صاحب ہوتے تھے، وہ پڑھا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں اور تسی پڑھائی جا رہے ہو، منڈا تو باہر چاہ پی رہے ہیں، تسی اندر لیکچر دے جا رہے ہو۔ میں بیٹھ گیا، میں ساتھ والے سے پوچھا یار یہ کون بندہ تھا؟ اس نے کہا یہ پرنسپل تھے گورنمنٹ کالج کے۔ یہ پرنسپل؟ دوسرے دن پھر ہم کینٹین میں بیٹھے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو وہ آتے ہیں راؤنڈ پہ تو تم بھاگ جایا کرو ہماری طرح۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو دیکھا نہ آتے ہوئے ہم بھاگ گئے۔ اب مجھے پتہ نہیں میں نے بھاگنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، تو میرے پیچھے ڈاکٹر صاحب بھاگنا شروع کر دیا، اور کاکا گل سنو، کاکا ٹھہر جا۔ پکڑ لیا مجھے، کہنے لگے آج میں تمہیں چائے پلاؤں گا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، ادھر پیڑیاں پڑی ہیں، کوئی صوفہ شفا نہیں۔ اندر گئے ہیں اور ایک وہ پرانے زمانے میں بامبے کی ہوتی تھی چائے، کہتے ہیں بلراج ثانی نے مجھے بھیجی ہے تو میں تیرے واسطے چائے بنا، خود چائے بنائی انہوں نے۔ ہم پیڑیوں میں بیٹھے ہیں، ہم نے چائے پی، اور اس میں پھر باتیں، شاعری، یہ گپ شپ، بڑی دوستی پھر ہوگی ڈاکٹر صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی ہیں۔ پرنسپل وہ تھڑے پہ بیٹھ گئے میرے ساتھ، ادھر بیٹھ گئے، سیڑھیوں میں بیٹھ گئے، کوئی پرواہ نہیں۔